वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक भारत तनाज़े में ईरान की अमन कोशिशों को सराहा और पड़ोसी मुल्क को उन कुव्वतों से खबरदार किया जो दोनों ममालिक के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। ईरान ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ईरान को अर्ना खबर रसा एजेंसी दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी का तहे दिल से शुक्रगुजार है और हम बिलखुसूस इस्लामी जमहूरिया ईरान जैसे बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए तेहरान की कोशिशों और हिमायत को सराहते हुए कहा कि हम बैनुल अक़वामी बरादरी और बिरादर ममालिक खुसूसन ईरान की तमाम कोशिशों से खुश हैं। उन्होंने कशीदगी को कम कराने में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत पर जोर देंगे कि वो सिंध तास मुआहिदे की पासदारी करें। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज फायर के लिए एतमाद साजी के इकदाम पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के मुतरिफ भारत की जंगी जुनून को सिफारती बहास पर मुंह तोड़ शिकस्त। दुनिया भर में भारतीय अपनी हिज़ीमत छुपाने में नाकाम। सदर ट्रंप ने मुसलसल तीसरी बार खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को आलमी सतह पर सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान ने जंग के बजाय तिजारत को तरजीह देकर आलमी क़यादत का सबूत दिया। पाक भारत कशीदगी एटमी जंग के करीब पहुंच चुकी थी। हमने मुमकिन एटमी तसादुम को रोककर खित्ते में अमन कायम रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का इयादा किया। वफूद की सूरत में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारहियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा, जनूबी एशिया में अमन के लिए मजबूत अज़म का इयादा भी किया। शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स के साथ साथ वज़ीर आज़म के स्टॉमर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। दौरान गुफ्तगू बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में मुफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने वज़ारत दाखिला में मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की मानद खड़ा है। हम बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के ख़्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एप्सिकल प्रोग्राम के तहत बरतानवी हुकूमत के खुसूसन ताउन को सराहा और कहा कि ये प्रोग्राम मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम गैर कानूनी इमिग्रेशन, बच्चों से मुतल्लिक ऑनलाइन हरासानी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और एक्विजिशन और मुजरिमों के रिकॉर्ड का तबादला और इसके अलावा गैर कानूनी फंडिंग, इंसदाद मंशियात जैसे शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मुअस्सर शराकत जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। इरफान सिद्दीकी ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को पार्लिमानी पार्टी कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश कर दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मजबूत और तवाना किरदार अदा किया है। अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर मुत्तहिद होना खुशाइंद है। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़म से वतन का दिफा किया।
IMF نے صوبائی حکومتوں سے ورچولی مذاکرات کے بعد وفاقی اور صوبوں کی معاشی کارکردگی پر اظہار اطمینان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد نے آئندہ بجٹ اخراجات پر صوبوں کے ساتھ ورچولی مذاکرات میں مطالبہ کیا کہ صوبے 1 جولائی سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز خود اکٹھے کریں، اور خیبر پختونخوا بلوچستان سمیت صوبائی حکومتوں سے آئندہ بجٹ کے اخراجات پر کہا کہ نئے بجٹ کے ساتھ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس جمع کرنے پر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی۔ صوبے ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کے لیے وفاق پر انحصار ختم کر دیں۔ ذرائع کے مطابق IMF وفاق اور صوبوں کی معاشی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ IMF کو صوبوں نے آئندہ مالی سال سرپلس کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یک طرفہ جنگی کارروائی میں ناکامی اور 6 جنگی جہاز تباہ کروانے اور ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت کو سفارتکاری کا خیال بھی آ ہی گیا۔ بھارت نے تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 سفارتی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ٹیمیں سلامتی کونسل کے رکن ممالک سمیت اہم شراکت دار ممالک کا دورہ کریں گی اور آپریشن سندور سے متعلق آگاہی دیں گی۔ کمیٹیاں حکومتوں، تھنک ٹینکس اور میڈیا سے بات چیت کر کے اپنی حکومت کا نقطہ نظر واضح کرنے کی کوشش کریں گی۔ پارلیمانی ٹیموں کے دورے میں اس ماہ کے آخر میں متوقع ہیں۔ بھارت نے 70 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کو آپریشن سندور کے دوران ہدف بنائے گئے افراد اور مقامات کی دہشت گردی سے تعلقات پر بریفنگ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بریفنگ میں سیٹلائٹ تصاویر، ریکارڈ کی گئی گفتگو، انٹیلیجنس رپورٹس اور ٹیکنیکل ڈیٹا کی مدد سے لشکر طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ کے پہلگام واقعے سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو دل میں تکلیف کے باعث جیل سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے بتایا کہ دل میں تکلیف کے باعث ان کے موکل کو PIC منتقل کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو نماز فجر کے بعد PIC منتقل کیا گیا۔ جیل انتظامیہ نے شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دے دی۔ شاہ محمود قریشی کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ابتدائی طبی امداد فراہم کیے جانے کے بعد مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے گئے۔ شاہ محمود قریشی کو گزشتہ برس 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا اور وہ لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں زیر حراست ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے۔ میڈیا کا کردار پورے معاملے میں شاندار رہا۔ ہمارے میڈیا نے جو جواب بھارتی میڈیا کو دیا وہ یادگار ہے۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ کیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا، ہمیں فخر ہے۔ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، سب حقیقت بتائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ کی تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر E11 میں زمین کی خورد برد کے حوالے سے نیب کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والا بینچ تبدیل کر دیا گیا۔ بینچ کی تبدیلی پر ڈویژن بینچ کا اہم حکم آ گیا۔ دونوں رکنی بینچ کے آرڈر کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر نیا ججز روسٹر جاری کر دیا گیا۔ ججز کے نئے ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ہی ختم کر دیا گیا۔ نیب کے خلاف کیس جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے ڈویژن بینچ میں زیر سماعت تھا۔ 28 اپریل کو سماعت کے روز بینچ کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی کاز لسٹ منسوخ کی گئی۔ 22 مئی کے لیے 4 جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے پاس مقرر کیا گیا۔ نئے روسٹر میں جج محسن اختر کیانی کے ساتھ جسٹس سمن رفت کا بینچ بنا دیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت نے کیس دوبارہ پرانے بینچ میں مقرر کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا۔ پنجاب میں 3 ماہ میں 61 ارب روپے کے قرض جاری کیے گئے۔ صوبے میں نئے کاروبار شروع کرنے کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت آسان کاروبار، فائننس اور کارڈ سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مریم نواز نے ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر لون کے لیے پلان طلب کر لیا۔ اجلاس میں آسان کاروبار فائننس اور آسان کاروبار کارڈ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ آسان کاروبار فائننس اور کارڈ پروگرام کسی صورت نہیں رکنا چاہیے۔ IDPSIC نے آسان کاروبار اسکیم پر پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں 90 روز میں 57,913 نئے کاروبار شروع ہونے کا ریکارڈ قائم ہوا۔ 3 ماہ میں 1,07,000 سے زائد افراد کو 61 ارب روپے کے قرض جاری کیے گئے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے 23 ارب 91 کروڑ روپے قرض جاری کیے گئے۔ 6,753 خواتین نے کاروبار کے لیے 3 ارب 42 کروڑ روپے کا قرض لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ قرض کے لیے زیر غور درخواست
درخواستوں کا عمل جلد مکمل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ آسان کاروبار کارڈ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ایکٹیو کیا جا سکے گا. قرض کے لیے زیر غور درخواستوں کا عمل جلد مکمل کیا جائے. رشین فیڈریشن کے ڈپٹی پرائم کی وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات میں پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر بات چیت ہوئی. وفاقی وزیر کی روس کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے پاکستان کے موجودہ حالات پر گفتگو ہوئی. عبدالعلیم خان نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ ترقی کے وسیع اشتراک میں گہری دلچسپی رکھتا ہے. زمینی، بحری اور فضائی ذرائع مواصلات اپ گریڈیشن چاہتے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ رشین فیڈریشن خطے میں ہمہ جہتی ترقی اور باہمی تعاون چاہتی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے امریکی صدر کے کردار کو سراہا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے. صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے. عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے. مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا انٹرویو کے دوران مزید کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی. واشنگٹن میں یوم تشکر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کے اثرات سے عالمی برادری بخوبی واقف ہے. رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ امریکی قیادت نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا. واقعاتی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے پہلگام کا اسکرپٹ پہلے سے لکھا جا چکا تھا. ان کا کہنا ہے کہ 22 اپریل سے آج تک پاکستان کو وہ ثبوت نہیں دیے گئے جو ہم مانگ رہے ہیں. پہلگام واقعے کے فوراً بعد بھارتی قیادت اور ذرائع ابلاغ نے طبل شنگ بجانا شروع کر دیا. رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ بارہا سمجھانے کے باوجود بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا اور خواتین و بچوں کو نشانہ بنایا. بھارت کا مسجدوں کو نشانہ بنائے جانے کا عمل حد درجہ اشتعال انگیز تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی جارحیت کے سامنے افواج اور عوام سیسا پلائی دیوار کھڑے رہے. بھارتی قیادت نہ صرف خود ناکام ہوئی بلکہ اس نے رافیل کو بھی فیل کر دیا. خیبر پختونخوا میں قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے صوبے بھر میں پھلدار اور دیسی درخت لگانے کا فیصلہ ہوا ہے. مشیر کے پی بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے انتظامی سیکرٹریز، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو مراستہ جاری کر دیا ہے جس میں قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے صوبے بھر میں پھلدار اور دیسی درخت لگانے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ بلبل، مینا، ہدہد اور دیگر مقامی پرندوں کی نسلیں خطرے سے دوچار ہیں. پھلدار درختوں کی کمی کے باعث نایاب پرندے خیبر پختونخوا چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے سرکاری دفاتر، کالونی اور دیگر مقامات پر درخت لگانے کی ہدایت کی ہے جبکہ محکموں کو مونسون میں شجرکاری مہم شروع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن نے کہا کہ مذاکرات انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے رؤوف حسن نے کہا مذاکرات سے متعلق پی ٹی آئی میں کوئی ابہام نہیں. اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو کسی ڈیل کے لیے نہیں. تحریک انصاف مذاکرات کی حامی ہے. رؤوف حسن نے کہا کہ حکومت کے پاس کچھ دینے یا ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بھارت کی جارحیت کی وجہ سے ہماری تحریک میں تاخیر ہوئی. پاک بھارت تنازع کے دوران بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر اپنا کردار مثبت طریقے سے ادا کرتی رہی. انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کو بیک چینل رکھا جائے گا. مذاکرات کو اوپن کرنے کا رسک اب نہیں لیا جا سکتا. بھارت نے ترکی سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے. بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق ترکی سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے گئے ہیں. یہ فیصلہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکی کی پاکستان کی غیر مشروط حمایت کے تناظر میں کیا. بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جو ممالک بھارت کی خود مختاری پر سوال اٹھاتے ہیں ان سے روابط پر نظر ثانی ہماری پالیسی کا حصہ ہے. اس سے قبل بھارتی ایئرپورٹس پر کام کرنے والی ترک کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی گئی تھی. اس کے علاوہ بھارت میں ترکی کے سیب کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی.
اور ترکی کے شہر استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یوکرینی وزیر دفاع کے مطابق دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے 1000 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ قیدیوں کے تبادلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ روسی وفد نے مذاکراتی عمل کو مثبت قرار دیتے ہوئے اس بات چیت کے نتائج سے مطمئن ہونے کا اندیا دیا اور یہ عمل جاری رکھا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے بتایا کہ مذاکرات میں جنگ بندی کے امکانات بہت سنجیدہ گفتگو ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیش رفت مستقبل میں مستقل جنگ بندی کی طرف اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ کھیل کی بات کریں گے۔ مسلسل خراب کارکردگی کے باعث ٹیسٹ کپتان شان مسعود کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کو اگلی ٹیسٹ سیریز اکتوبر میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلنی ہے اور ذرائع کا بتانا ہے کہ مسلسل خراب کارکردگی کے باعث اگر کپتان شان مسعود کو ٹیسٹ کپتانی سے ہٹایا گیا تو سعود شکیل ممکنہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تاہم نئے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی تقرری کے بعد ان کی رائے بھی کپتان کی تقرری میں اہم ہوگی۔ شان مسعود کی کپتانی میں پاکستان نے 12 ٹیسٹ میچز کھیلے جن میں سے صرف 3 جیتے اور 9 میں شکست ہوئی اور پاکستان ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 9ویں نمبر پر رہی۔ سیٹی بجے گی، کھیل جمے گا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے بقیہ میچز کا آغاز آج سے راولپنڈی میں ہوگا۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ میچ 7:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پلے آف تک کھیل کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ غیر ملکی کھلاڑیوں نے گزشتہ روز اپنی ٹیموں کو جوائن کیا۔ کراچی کنگز 10 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر، جبکہ پشاور زلمی 8 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ کراچی کی فتح کی صورت میں وہ پلے آف میں اپنی جگہ یقینی بنا لے گی۔ راولپنڈی میں 4 میچز ہوں گے جن میں 18 مئی کو ڈبل 100 بھی شامل ہے۔ اس دن دوپہر کو ملتان سلطانز کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ٹکرائے گی، جبکہ شام کو پشاور زلمی کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہوگا۔ موسم کے مزاج پر نظر ڈالیں گے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں آج سخت گرمی پڑے گی۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 7 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فیصل آباد، سرگودھا، ساہیوال میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔